अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी कामयाबी में मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान। और आज जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनके बारे में आपको बताता चलूं कि एक हमारे दोस्त जो हैं वो हाफिज़ भाई हैं और दूसरी जो हमारी गेस्ट हैं वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखती हैं और उनसे आपको मिलवाते हैं, उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बीना खान से। अस्सलाम वालेकुम बीना। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है बीना आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्लाह का बहुत करम। बीना, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप बिजी स्केड्यूल में से अपने टाइम निकाल कर आई और यहाँ पर आपके बारे में हम जानें कि बीना कौन है। और इसी के साथ हमाद हमारे साथ बैठते हैं और हमाद को हम खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम हमाद, कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमाद के स्केड्यूल बिजी, और क्योंकि आप माशाल्लाह मास्टर्स कर रहे हैं इस्लामियात में और इस्लामिक स्टडीज़ आप पढ़ रहे हैं, उसके बाद आपकी काफ़ी चीज़ें और होती हैं जो आप देख रहे होते हैं, इवन दो आप जिम को भी बहुत टाइम दे रहे होते हैं, तो उसके साथ बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल आप दोनों से कि आप क्या करती हैं बीना? आप ज़्यादा बेहतर है कि खुद बताएं। मैं क्या करती हूँ, कहाँ से? अभी आजकल नाउडेज जैसे कि आपने बताया कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से मेरा ताल्लुक़ है, उसके अलावा रेडियो पाकिस्तान के साथ 8 साल से मुंसलिक हूँ रेडियो पाकिस्तान से, और रेडियो पाकिस्तान के एक चैनल के प्रेजेंटर हूँ, प्रोग्राम करती हूँ। उसके अलावा क्या करती हूँ? उसके अलावा लिखती हूँ। सही, लिखने का शौक़ है बचपन से। उर्दू शायरी से बहुत अपनी ज़बान से बहुत लगाव है और फिर शायरी से बहुत लगाव है, तो जनाब शायरी भी करती हूँ, टूटी फूटी थोड़ी बहुत कर लेती हूँ। अच्छा, मुझे बताएं कि शायरी वो लोग करते हैं या तो जिनका दिल टूट जाता है या जिनकी बात कोई सुनता नहीं, वो कहते फिर थोड़े जामिया अल्फाज में कुछ कह देते हैं, लोग सुन लेंगे, तो आपके साथ क्या हादसा हुआ था? अच्छा नहीं, मैं थोड़ा डिसएग्री करती हूँ इस बात से। और शायरी जो है ना, वो हर हसास इंसान जो है ना वो शायर होता है। बास को पता चल जाता है, बास को सारी जिंदगी पता नहीं चलता। सही। तो जो भी सेंसिटिव है, हाँ, कुछ लोगों को पता नहीं चलता अपने टैलेंट का, तो हर हसास इंसान जो है वो शायर होता है। तो मेरे ख्याल से मेरा जो रीज़न है वो यही है कि शायद मैं ज़्यादा गहराई से चीज़ों को देखती हूँ। जो मेरा देखने का जो कहते हैं ना कि विजन ऑफ लाइफ, हाँ, तो वो थोड़ा चेंज है शायद और लोगों से। आपको मैं क्या कहूँ कि अगर आपने कुएं में देखना, नीचे उतर के देखती है पानी कितना गहराई से आ रहा है, क्या करती हैं आप? थोड़ा गहराई के बारे में बताएं। मेरा ख्याल से यही है, यही जो मेरा रीज़न यही है कि हाँ, देखने का अंदाज मुख्तलिफ है। और हम चीज़ों को जिन चीज़ों को आम लोग या और दूसरे लोग, आम लोग तो नहीं, हम सब इंसान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एक जैसे हैं बिल्कुल, थोड़े बहुत फ़र्क के साथ, लेकिन सोचने का तरीक़ेकार अलग होता है। सही। फॉर एग्जाम्पल, ये कप ऐसे रखा है तो कुछ लोग उसको देखेंगे ऐसे रखा है, कुछ लोग नहीं, इसके बारे में 10 चीज़ें सोच लेंगे, और कुछ के लिए सिर्फ ये जस्ट कप है और ये यहाँ रखा है। तो एंगल होता है, आई थिंक सो, चीज़ों को देखने का, महसूस करने का। चलिए ये चीज़ पूछते हैं कि शायर ज़्यादातर चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को भी पॉजिटिव अंदाज से देखते हैं या नहीं? नेगेटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। समटाइम नेगेटिव है तो नेगेटिव, लेकिन बाज़ औक़ात नेगेटिविटी से भी कुछ पॉजिटिविटी निकाल लेते हैं। सही। एक अच्छा शायर निकाल सकता है। सही। तो इसको कहते हैं कि शायरी में बिलीव नहीं करना चाहिए ज़्यादा कि पॉजिटिव और नेगेटिव का फंबल रहता है वहाँ पे। जी बिल्कुल, मजाक की बात थी, लेकिन कहते हैं कि बाकी में जिनके मिजाज में शायरी होती है उनको ये भी कहा जाता है कि हसास होते हैं और मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं। तो बीनस हम कहेंगे, हमारी बीना से ये रिक्वेस्ट होगी, थ्रू आउट द शो हम आपसे, मिड ऑफ द शो आपसे ज़रूर हम आपकी शायरी भी सुनेंगे। जी हमाद, मुझे बताइएगा कि आप जो है वो क्या करते हैं, अपने बारे में बताएं। सबसे पहले तो आप स्टूडेंट हैं। बेसिकली तो मास्टर स्टूडेंट हूँ इस्लामिक में, माशाल्लाह। तो मेरा जो पर्पस था इस चीज़ पे, इस्लामिक पे आने का, तो मुझे शौक़ था कि बयानत वगैरह और लोगों को दीन की तरफ लाने का। जी, तो दूसरी जो है वो मेरे वालिद साहब भी इसी चीज़ में लगे रहे, और जो हाफ टाइम जो मुझे शुरू से बचपन में जो शौक़ है वो है जिम का, बॉडी बिल्डिंग का। तो बेसिकली आपने मुझे देखा भी होगा बॉडी बिल्डिंग करते हुए, तो इसी चीज़ में मैं लगा रहता हूँ माशाल्लाह। और साथ साथ मैं आपको बताते चलूँ कि हमाद जो है वो माशाल्लाह हाफिज़ कुरान भी है, और अब तरावी पढ़ा रहे हैं हमाद। तरावी तो पिछले मैं 3 सालों से कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ माशाल्लाह, और दूसरे उसके साथ जो है वो खुतबात और बयानात वगैरह, जुम्मे के जो खुतबात होते हैं। जी, जुम्मे के खुतबात भी और बयानात वगैरह जो होते हैं लो महफिल वगैरह के लिए। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जो जुम्मे का खुतबा होता है बेसिकली, जी, इसको रिसर्च की जाती है, एक टॉपिक आप सेलेक्ट करते हो, मुख्तलिफ बुक से उसको रेफरेंसेस लेते हो, या आप किसी भी जो आपको बात पता है बस उसी को लिख कर और अपने अल्फाज में उसको ढाल देते हो, क्या करते हो? नहीं, खुतबात जो है वो लोगों को बताना है कि पीछे क्या हुआ है
اور ہمیں آگے راستے پہ کس راستے پہ چلنا ہے. صحیح. تو اس میں سے صرف اور ہم قرآن اور حدیث کو چنیں گے. صحیح. اس میں سے اپنے الفاظوں کی بات کچھ حد تک نکال سکتے ہیں, لیکن یہی نہیں کہ اپنے الفاظوں میں پوری بات نکالیں گے ہم. صحیح. تو قرآن و حدیث سے جو ہے وہ جو بات ہے وہ ٹاپک لیا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں, حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں کیا ہوا تھا. تو اسی طرح ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کی جو باتیں ہیں, ان کے معجزات ہیں, اس طرح جو ہے قرآن و حدیث سے ہی لیا جاتا ہے اور اسی کو بیان کیا جاتا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے حماد کہ جو حفظ کر لیتے ہیں ان کے مزاج میں غصہ بہت ہوتا ہے, تو ہے آپ کے مزاج میں غصہ؟ نہیں, اللہ کا شکر ہے, پہلے بہت غصہ تھا. صحیح. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آپ پتہ ہی نہیں چلتا ہے غصہ کدھر گیا. نہیں, غصہ ہونا بھی نہیں چاہیے. میں اپنے ناظرین سے بھی یہ بات کروں گا کہ آپ کے دل میں جب قرآن اتر جاتا ہے تو قرآن حدیث, اور کہتے ہیں نا کہ ہم حدیث سے سنتے ہیں لیکن قرآن ہدایت ہے. ہدایت اللہ تعالیٰ نے, جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہنا ہے, اپنے بندے سے کہنا ہے اور اسلام کی روح کو سامنے رکھتے ہوئے کہنا ہے, تو قرآن پاک ہے, اس میں غصہ نہیں کرنا چاہیے. وہ کہ جی اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, مزاج کے بارے میں بات آئی تو بینا کیسی بننی ہے آپ؟ مطلب غصے والی ہیں, سینٹیمنٹل ہے, غصہ کرتی ہیں؟ نہیں, غصہ کرتی تھی, اب نہیں کرتی, اوور کم کر لیا الحمدللہ. تو اوور کم کرنے میں آپ کیا کہیں گی کہ وقت نے سکھایا یا کوئی ایسا حادثہ لائف میں ہوا جس نے آپ کو سکھایا کہ نہیں, غصے سے نقصان ہی نقصان ہے, فائدہ کچھ بھی نہیں ہے, پی جاؤ تو زیادہ بہتر ہے؟ نہیں, حادثے نے تو نہیں سکھایا, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ, اور نہ ہی کوئی ایسی بات تھی. ایک تو بچپن سے ہی بہت زیادہ شدید غصہ تھا مجھے, مطلب میں بہت زیادہ غصے والی ہوتی تھی. اب غصہ ختم ہو گیا, اب صرف سینٹیمنٹل ہوں, اب تھوڑا جذباتی ہوں. وہ جذباتیت ابھی بھی ہے, غصہ ختم ہو گیا ہے. اور جو ریزن پوچھا کہ کیسے ہو گیا ہے, تو سچ بتاؤں, سچ بولنا, پروگرام پہ سچ بولنا, بالکل سچ بات کرنی ہے. میں بہت چھوٹے سے نماز میں دعا کرتی تھی صحیح کہ اللہ پاک میرا جو غصہ ہے نا وہ کم ہو جائے. ماشاءاللہ. اور میں مطلب آئی کانٹ ایکسپریس مائی فیلنگ کہ میں ابھی میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں وہ کیسے ایکسپلین کروں کہ میں نے وہ خود ایکسپیرینس کیا ہے کہ یہ چیز کم ہوتی چلی گئی. اب وہ والا غصہ جو تھا میرا, جو میں اسکول گوئنگ ہوتی تھی, اور جو غصہ تھا کالج کے زمانے میں اسکول, وہ اب نہیں ہے. صحیح. اب جذباتیت ہے, وہ تو ظاہر ایک بچہ. جذباتیت میں کیا کرتی ہیں, گلاس پھینک کے مارتی ہیں؟ نہ, وہ غصے والی جذباتیت نہیں, مطلب کہ وہ تو میں بائی نیچر ہوں نا. صحیح. اچھا, میں نے دیکھا کہ لڑکیوں کی تھوڑی سی نیچر بھی ہوتا ہے کہ اگر وہ جذباتی ہوتی تو وہ روتی بہت زیادہ. بہت روتی ہوں میں. آپ بھی روتی ہیں؟ بہت زیادہ. تو مطلب یہ آنسو پروڈکشن کہاں سے آتی ہے لڑکیوں میں؟ مجھے تھوڑا سا بتائیں, کون سی فیکٹری ہے جس میں ایک دم سے آنسو آ جاتے ہیں لڑکوں کو؟ ویسے آنیسٹلی یہ ہمارے بھی بیٹھے میں اگری کریں گے کہ اتنی جلدی آنسو نہیں آتے, یا تو چھوٹے دل کی ہوتی ہیں یہ کہا جائے, کیونکہ یہ تو میں بھی اگری کرتا ہوں کہ دنیا میں اگر طاقتور کوئی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے چیز تو وہ ایک عورت ہے, کیونکہ دنیا میں وسیلہ انسان کا آنے کا عورت ہے. لیکن یہ ہے کہ چھوٹے دل کی کیوں ہوتی ہے لڑکیاں؟ حساس زیادہ ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو میل, آئی تھنک سو. کہ اور یہی ریزن شاید یہ کہا جاتا ہے کہ بابا کی رانی ہوتی ہے, اس وجہ سے حساس بابا کی رانی ہوتی ہے. بالکل. ہاں جی. ہمارے کیسے بندے ہیں آپ؟ جی بالکل آپ کے سامنے ہے. مزاج دنیا کو تو آپ نے بتانا ہے نا, دنیا کو تو آپ بتائیں گے ہمارے کیسے. میں تو آپ کے سامنے ہوں, آپ میرے سامنے, لیکن دنیا کو بتائیں کہ آپ کس طریقے, مطلب غصے والے ہیں, بات کو پینا جانتے ہیں, یا غصہ اگر کسی نے غصہ کیا یا کوئی بات ایسی ہو گئی جہاں پہ آپ کو غصہ دکھانا ہے یا آپ پی سکتے ہیں, تو دونوں میں سے آپ کس چیز کو چوز کرتے ہیں؟ میں بیسیکلی جو غصہ ہے, ایک تو بات آ جاتی ہے کہ سامنے والا جو ہے وہ غلط بات پہ اگر بولے کہ یعنی کہ شاؤٹنگ کرے آپ کے اوپر, تو آپ کا بولنا جائز ہے اس بات پہ. صحیح. جی. تو کیونکہ غلط بات تو ہر کسی کو برداشت نہیں ہوتی ہے. کوئی آج کل جو ہے وہ گالی گلوچ میں ہی ماں باپ پہ ڈائریکٹ پہنچ جاتے ہیں, تو یہ بات کسی کو بھی نہیں ہوتی. اس کے علاوہ جو ہے وہ جو ہمارا فرمان ہے پیچھے سے چلتا ہوا آ رہا ہے کہ یہی ہے کہ غصے کو جو ہے بندہ پی جائے. غصہ کرنا جو ہے وہ دونوں کے لیے نقصان دہ, اور شیطان اس میں خوش ہوتا ہے. بالکل. دوسری چیز یہ میں حماد آپ کو ہی آپ کی بات سے کلیئر کرتا ہوں کہ کبھی بھی غصہ آپ کو اچھی بات پہ نہیں آئے گا. اب آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں, آپ نے بہت اچھی ڈریسنگ کی ہوئی ہے, میں آپ کو یہ بولوں گا حماد آپ بہت پیارے لگ رہے ہیں, آپ کو کبھی غصہ نہیں آئے گا. ہمیشہ غصہ آتا ہی غلط بات پہ ہے, اور اس کو پینا ایک اچھے انسان کی فطرت ہے. کیونکہ کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اگر مطلب جھک جانے سے, کہیں پر چپ ہو جانے سے تمہاری عزت میں کمی آتی تو قیامت کے دن آ کر مجھ سے اس کا مطالبہ کرنا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا, پیچھے تو کچھ بھی نہیں رہتا. اور ایک چیز اور یہ میں آپ سے کہوں گا کہ آج کل واقعی میں مارکیٹ میں بھی نا غصہ بہت پایا جاتا ہے, فرسٹریشن بہت ہے لوگوں کے اندر. پرابلم یہ آ رہی ہے کہ کافی حالات چینج ہو گئے ہیں. اور واقعی میں ایک دور تھا جب میں نے پڑھا تھا, آپ نے بھی بکس پڑھی ہوں گی کیونکہ شاید لوگ کافی پڑھتے ہیں,
تو یہ کہا جاتا تھا کہ دن گزرتے نہیں ہیں, اور آج واقعی میں منڈے اسٹارٹ ہوتا ہے, ویری نیکسٹ ڈے آپ 2-3-4 دن بعد دیکھیں تو پلٹ کے پھر منڈے آ جاتا ہے. تو ٹائم بہت جلدی سے ہاتھ سے گزرا ہے. اور میں پروگرام کے تھرو یہ بھی کہوں گا کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ دیر کرتے ہیں نماز میں, تو دیر مت کیجیے کہ وقت وہ نہ آ جائے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے. اور صرف انسان کی زندگی کا جو ٹائم ہے وہ اذان سے لے کر نماز تک کا ہے. یعنی جب آپ پیدا ہوتے ہیں کان میں اذان دی جاتی ہے, اور جب آپ رخصت ہوتے ہیں دنیا سے تو نماز جنازہ ادا کیا جاتا ہے. تو بس اس ٹائم کو آپ نے بہت اچھے سے گزارنا ہے. جی بینا, مجھے یہ بتائیے گا کہ لائف میں پہلا سیکریفائس کب کیا تھا بینا؟ پہلا سیکریفائس تو مجھے یاد نہیں ہے, کیونکہ سیکریفائسز تو کافی کیے. ایک ایسا سیکریفائس ہوتا ہے کہ جو یاد ہوتا ہے کہ یہ میں نے سیکریفائس کیا تھا, لیکن اچھا بھی لگتا ہے کہ میں نے اپنے ماں باپ کے لیے, اپنی فیملی کے لیے سیکریفائس کیا تھا. وٹ ایور وہ آؤٹنگ پہ جانا ہو, وٹ ایور وہ عید ملن نہیں آپ نے انجوائے کی ہو, آپ نے کپڑے نہ بنائے ہو عید پہ, کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن وہ ایک سیکریفائس ضرور بتائیں. مجھے ایسا کوئی پرٹیکولر سیکریفائس یاد نہیں آ رہا, کیونکہ سیکریفائسز تو بہت کیے ہیں زندگی میں. میرے خیال سے ہر ہی کوئی کرتا ہے, کوئی کم, کسی کی زندگی میں کم ہوتے ہیں سیکریفائسز, کسی کی زندگی میں بہت زیادہ ہوتے ہیں, مگر ہوتے ہیں سب کی زندگی میں. تو ایسا نہیں ہے کہ قربانیاں نہیں دی, قربانیاں دی ہیں, سمجھوتے کیے ہیں, لیکن پہلا کب کیا تھا مجھے. چلیں ریسنٹ بتا دیں کوئی ایسا جس سے لوگوں کو سیکھ ملے. ہمیں بیسکلی یہاں پہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ آپ کے سیکریفائسز بھی آپ کے لیے آگے بڑھنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. تو ایسا کون سا بینا کی زندگی میں سیکریفائس ہے جس سے بینا سمجھتی کہ نہیں یہ میری زندگی کا سیکریفائس تھا لیکن میرے لیے بہت اچھا رہا؟ ایسے تو بہت سارے تھے جنہیں چاہا تھا کہ جو ہو جائے اور جو ہوا نہیں, لیکن اب سوچتی ہوں کہ اچھے کے لیے ہوتا ہے جو ہوتا ہے. صحیح. اور اللہ جب بہتر لیتا ہے تو بہترین دیتا ہے. صحیح. اور میرا بہت ایمان ہے اور ایکسپیرینس بھی اچھا رہا میرا ان تمام ایکسپیرینسز میں. صحیح. ٹھیک ہے, آپ ویسے بتا سکتی ہیں کہ آپ کو کی پروجیکشن تھی آپ کے لیے جب آپ اس دنیا میں قدم رکھنی تھی میڈیا کے, لیکن آپ نے ہمت نہیں چھوڑی, تو وہ سیکریفائس بھی اگر آپ شیئر کرنا چاہیں تو, کہ آپ کو آواز پہ ریجیکٹ کیا جاتا تھا اور آج آپ کی پاپولر آواز ہے, تو تھوڑا سا کچھ آپ اس بارے میں اگر بتانا چاہیں تو. اوکے. جب ریڈیو کا جو آر جے بننے کا شوق بہت سارے بچوں کو ہوتا ہے, اسی طرح مجھے بھی تھا. کالج میں وہ شوق جو ہے وہ جنون کی شکل اختیار کر کے جب کالج لائف میں آئی, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ مواقع ہر کسی کو نہیں ملتے. بالکل. تو میرے ساتھ بھی کچھ ایسا تھا کہ اس وقت میرے پاس مواقع نہیں تھے. میرے پاس منزل نظر تو آ رہی تھی, لیکن اس کو کس راستے سے چل کے وہاں تک پہنچنا ہے وہ کچھ کلیئر نہیں تھا. اور نہ ہی کوئی ہیلپنگ ہینڈ تھا جو ہاتھ پکڑ کے وہاں تک پہنچا دیتا. تو لیکن جب شادی ہوئی اس کے بعد, حالانکہ نارملی ایسا کم ہوتا ہے, لیکن میرے ساتھ زندگی میں یہ ہوا کہ میں جو آج پریزنٹر بینا خان کے نام سے لوگ مجھے جانتے ہیں, تو اس میں میرے ہسبینڈ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. صحیح. وہ انکریج کرتے تھے. بالکل, مطلب وہ انکریج نہیں کرتے تھے, لیکن وہ مجھے ڈس ہارٹ بھی نہیں کرتے تھے. وہ مجھے یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ نہیں مجھے پسند نہیں ہے. اکثر نارملی ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے, ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ نارملی جو ہسبینڈز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کیا فضول شوق ہے, گھر پہ توجہ دو, بچوں پہ توجہ دو. تو اس طرح تو نہیں ہے کہ وہ انکریج کرتے تھے, لیکن ہاں انہوں نے کبھی مجھے ڈس ہارٹ بھی نہیں کیا. انہوں نے مجھے کبھی کیا کہتے ہیں ڈسکریج بھی نہیں کیا. ہاں, ڈسکریج بھی نہیں کیا. بالکل, ایگزیکٹلی. تو ان کا بہت ہاتھ ہے. بینا, یہاں پر ایک بریک کا وقت ہوا, بریک سے واپس آئیں گے, بینا سے جانیں گے کہ کس طریقے سے ان کے ہسبینڈ نے ان کا ساتھ دیا اور آج یہ بینا خان بنی. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد, دیکھتے رہیے میری کامیابی.